मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अदब अदीब के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन हाज़िर है। नाजरीन, प्रोग्राम अदब अदीब में हम आपकी मुलाकात अदब के शोबे से वाबस्ता शख्सियात से करवाते हैं, जिनमें अदीब होते हैं, शुअरा होते हैं। आप उनका अदब सुनते हैं, उनका कलाम सुनते हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू जो होती है वो भी आप समाअत करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है वो यकीनन अदीब हैं और उनका अदब से रिश्ता ताल्लुक़ तकरीबन 43 बरस पर मुहीत है, या हम कहें 4 दहाइयाँ ये अदबी मंजरनामे पर आने के बाद गुजार चुके हैं और मोतबर अदबी शनाख्त रखते हैं। इनके 5 शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं और इसके अलावा 3 तहक़ीक़ी और तनक़ीदी कुतुब भी शाया हो चुकी हैं। मैं एक मिसरा इनका आपको सुनाऊँगा तो यकीनन आप जान जाएंगे कि मैं किस शख्सियत का ज़िक्र कर रहा हूँ। वो कहते हैं, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। ये मैंने आपको उनका पूरा शेर सुना दिया है और यकीनन आपके जहन में उनका नाम भी आ गया होगा, तो हम आपको उनका चेहरा दिखाते हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? आफ्ताब मुस्ता साहब, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद और बहुत मुबारकबाद कि आपका ताज़ा शेरी मजमुआ उम्मीद है बहुत जल्द इसी महीने में शाया हो जाएगा, जिस महीने में हम गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और मालूम हुआ है कि ये महीना आपकी पैदाइश का भी महीना है, तो सबसे पहले आपको पैदाइश की भी मुबारकबाद। तो गुफ्तगू का आगाज़ पैदाइश के दौर से ही करते हैं, तो बचपन के हवाले से कुछ बताइए। जब आपने आँख खोली उसके बाद आपने गिर्द कैसा माहौल पाया और क्या आपके मशागिल थे? कोई ऐसा ख़ास मामला तो नहीं है जो सब के साथ होता है, हमारे साथ भी है। लड़कपन बचपन एक सही होता है, ख्वाहिशात होती हैं और बादशाह होता है आदमी कि माँ बाप जो हैं वो नखरे उठा रहे होते हैं, और वही गोया के मामला है। लियाकताबाद का वो मरदुम खेज़ ख़ित्ता जिसे मैं तो लालू खेत ही कहता हूँ, पता नहीं मुझसे लियाकताबाद कहते हैं, मैं ऐसा लगता है कि मैं कोई तकल्लुफ़ात में कोई बात कर रहा हूँ। तो हम लियाकताबाद या लालू खेत, जिसको मैं लालू खेत ही कहता हूँ, तो वहाँ की जो सरज़मीन है, ख़ित्ता है, कराची पूरा ही हमारा टैलेंट से भरा पड़ा है। लेकिन जो पाकिस्तान बनने के वक्त जो हिजरत करके आए लोग, तो मेरा ख़्याल है बहुत बड़ी आबादी इस तरफ लियाकताबाद, जिसे हम लालू खेत कहता हूँ, मैं वहाँ आकर आबाद हुई और आज तक टैलेंट वहाँ से निकल रहा है। तो वो आगे पीछे अपने जो कुछ देखा, अपने बचपन की जो यादें हैं, एक अदबी मंजरनामा पूरा एक कहकशां आबाद थी कराची में बिलखुसूस, और लालू खेत में भी बिलखुसूस। उधर से क्या क्या नाम, यानी कि अगर उसकी तफसील लेके बैठ जाएं तो मेरा ख्याल है हम अपनी तफसील छोड़ देंगे। तो बस ऐसे उदाबा को, शुआरा को, बड़े बड़े वहाँ के नामवर लोगों को देखा, जाना, समझा। कान में आवाज़ आती थी कि जनाब यहाँ वहीदुल्लाह अलीम रहते हैं, वहीदुल्लाह अलीम भाई हमारी गली से कोई 4 गली आगे रहते थे। वहीं अनवर शऊर हमारे जो हैं बहुत इब्तदाई दिनों में वो भी लालू खेत में रहे। अच्छा, बड़े बड़े लोग गोया के वहाँ से निकले। तो वो माहौल, वो फिर घर का माहौल अपनी जगह एक अदबी माहौल था। चचा, ताया, वालिद सारी सुखन फहम। ताया तो मेरे बहुत ही ज़्यादा गोया के बिला मुबालगा और यानी कि किसी यानी कि तकल्लुफ़ के बग़ैर अगर मैं कहूँ तो हज़ारा नहीं तो सैकड़ों शेर उनको अज़बर थे और बरमहल बर मौका वो पेश कर दिया करते थे। और इवन ये कि यहाँ तक भी था कि वो इंडिया में या पाकिस्तान में भी जो तरह मुशायरे अगर हुए हैं तो उनकी तरह के कई शेर उनको याद होते थे कि फ़लाँ साहब ने इस तरह में ये शेर कहा था, उसने ये गिरह लगाई थी, यहाँ तक बातें याद होती थी। तो ये माहौल था बचपन का। और बाकी शरारतें वगैरह तो कोई ऐसी शायद मुझे कोई याद नहीं है। तो मैं पढ़ने लिखने वाला ही आदमी था शुरू से। सही। और मेरे ख्याल है हमारे अम्मा भाई अब्बा के पास कभी कोई शिकायत आई नहीं। वैसे तो अपना पूरा मोहल्ला ही घर होता है, लालू खेत का हर घर जो है वो अपना है और पूरा मोहल्ला ही अपना घर होता है। तो वहाँ ये माहौल हमने तो देखा। तो आपका तो शुरू से ही आपने बताया पढ़ने लिखने से ताल्लुक़ रहा और दिलचस्पी रही, तो खेल में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही। तो आपके दोस्त कैसे थे, उनकी क्या दिलचस्पियाँ? नहीं, खेल में तो मैंने नहीं कहा कि मेरी दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन ये कि खेल में जिस तरह लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि अमूमन हमारे ज़माने में ये कहा जाता था, हमारे घर के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड था
اور وہاں کے بابا کرکٹ وہ بھی لالو کھیت کے ہیں، اور ضمیر صاحب نام تھا ان کا، یعنی کہ جو کرکٹ کھیلا ہوا ہے وہ ضمیر صاحب کو نہ جانتا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اور صلاح الدین سلو جو ہیں یہ بھی لالو کھیت میں گویا کہ ان کا، تو ضمیر صاحب کا ہونا وہاں پر، تو کرکٹ کا مجھے شوق رہا، ہاکی میں نے بہت کھیلی، فٹ بال سے البتہ مجھے کبھی مجھے لگتا تھا فٹ بال سے کبھی میں ہیڈ اگر کبھی کرتا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے میرا سر گھوم جاتا تھا، تو کچھ ایسا پتہ نہیں اس میں کچھ اور ہی رکھا ہوا تھا، تو لوگوں کے سر میں بھیجا ہوتا ہے، میرے شاید کچھ اور ہی ہوگا، تو وہ میں فٹ بال نہیں کھیل پاتا تھا۔ ہاکی کھیلی میں نے اور کرکٹ کھیلی، لیکن اتنا ہی وقت دیا جتنا بس شغل میلے کے لیے ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، پڑھا کر آئے اور پھر شام کو کھیلنے نکل گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانی میں کوئی بچہ کھیل کی طرف لگ جاتا ہے تو پھر اس کا سارا دھیان اسی طرف ہو جاتا ہے، یا اس کو مجنوں کہنے لگتے ہیں کھیل کا۔ اس کے بعد کوئی اگر شاعری کی طرف آ جائے، شعر کہنے لگے، تو اس کو شاعری اتنا اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے کہ اس کو شاعری کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ ہاں، بہت اچھا آپ نے گویا سوال کیا ہے کہ وہ میں نے پریکٹیکلی میرے ساتھ آج تک یہ ہے، پتہ نہیں کچھ شعور میں شروع سے یہ بات تھی۔ میں عموماً یہ کہتا ہوں جب میں 12 سال کا تھا اس وقت بھی میں 40 سال کا تھا، کوئی بڈھی روح اندر گھسی ہوئی ہے کم وقت۔ تو وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں بڑا اعتدال پسند شروع سے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی جب نظر سے گزری، ما اعلیٰ من اقتصد، کہ جو اپنے معاملات میں میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور سارے کھیل کھیلیں، پتنگ کا انتہائی شوق میرا آج تک ہے، اب بھی اپنے بچوں کے ساتھ 76 پتنگ اڑاتا ہوں، اور کیرم گھر میں بہت زیادہ ہوتا تھا، یعنی کہ جب کرفیو لگتے تھے لالو کھیت میں تو ایک ہی چیز ہوتی تھی، وہ انڈر گراؤنڈ ہو کر یا جو گھروں میں کھیل کھیلے جاتے ہیں، یا تو گٹے کھیلتی تھیں بچیاں، یا پھر ہم کیرم کھیلتے تھے، یا تاش کا مجھے شوق نہیں رہا زیادہ، کھیلا میں نے سب ہے۔ تو ابھی بھی میں نے اپنے آپ کو مینیج الحمدللہ رکھا ہوا ہے، پڑھنے کا الگ معاملہ ہے، پڑھانے کا الگ ہے، یعنی کہ ایک سرکاری ادارے میں نے 35 سال 36 سال سروس کی ہے، اور کوئی 38 سال مجھے جو ہے اردو پڑھاتے ہوئے ہو گئے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میٹرک اے اور او لیول کو آج تک اردو پڑھا رہا ہوں، ایک ادارے سے وابستہ ہوں، کیونکہ صبح آفس ہے تو شام میں سیدھا میں سینٹر پہ جاتا تھا پڑھانے اپنے، تو اسی سے میں لگا کے رکھا میں نے۔ اور یہ مجھے 90s سے پہلے ایک وجدان نے میرے کہہ دیا تھا کہ شاعری اپنی جگہ صحیح ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن کہیں کہیں اس کی ثانوی حیثیت بھی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے سامنے منزل ہو اور آپ کو اپنا پتہ ہو کہ مجھے کہاں جانا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے، دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنے سے نقصان ہوتا ہے۔ ایک کہاوت ہے نا جناب، آدھی کو چھوڑ پوری کو جاوے، ایسا ڈوبے تھا نہ پاوے، تو کبھی کبھی ایک ہاتھ کا لڈو چھوڑنا پڑتا ہے۔ شاعری کو اگر آپ چھوڑ دیں، اس کو کچھ عرصے کے لیے ترک کر دیں، تو اس کے بعد اسے واپس پکڑنا اور اس سے پھر تعلق بنانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ اچھا، یہ میں نے نہیں اس میں کہا کہ میں نے شاعری چھوڑ دی، بات یہ تھی، اس میں میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شاعری میں جو آپ نے کہا کہ جنون پیدا ہو جاتا ہے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، تو وہ وقت ہم پر بھی آیا۔ صحیح۔ اور بلکہ وہ کیا، وہ تو میرا تجربہ ہے اور لوگوں کا بھی ہوگا یقیناً، کہ کبھی کبھی ایسے بنجر بن کا بھی احساس ہو جاتا ہے کہ کبھی لگتا ہے کہ یار ہم سے شاید یہ صلاحیت ہی کہیں نہ چھین لی گئی ہو، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ 2 مہینے کوئی چیز نہیں ہو پا رہی ہے اور قلم لے کے بیٹھتا ہے آدمی اور وہ موڈ نہیں بنتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سونے کا جی چاہ رہا ہے اور شاعری کی دیوی اٹھا دیتی ہے، تو وہ تسلسل تو رہا۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت آدمی شاعر بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہر وقت جو ہے نا وہ سرکس دکھانے والا گھر میں سرکس دکھاتا رہتا ہے، ایسا نہیں کوئی سرکس سے آیا تو گولا منٹیاں کھا رہا ہے گھر میں، تو ہر وقت نہ آدمی شاعر ہوتا ہے، نہ ہر وقت ایک جیسا موڈ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعری میں وہ قلمونی اسی سے آتی ہے، تنوع آتا ہے، ویریشنز آتی ہیں، کہ آدمی کا کبھی ہنسنے کا بھی جی چاہتا ہے، کبھی رونے کا بھی جی چاہتا ہے، کبھی کوئی دکھ پہنچ جاتا ہے ذاتی، کبھی کسی کا دکھ دیکھ لیتا ہے وہ اپنی ذات میں شامل کر لیتا ہے، کبھی کسی کی کوئی بات ایسی لگ جاتی ہے، رویہ کسی کا ایسا ہو جاتا ہے، لہجہ کسی کا ایسا ہو جاتا ہے، تو یہ سارے شاعری کے شیئرز آ جاتے ہیں۔ تو اس کا تسلسل جو کہنے والا ہے یا جس کو شاعری نے چنا ہے، وہ تو میرے خیال ہے کنٹینیوٹی اس کی، اگر وہ 2 سال بھی نہ لکھے تو وہ موجود رہتی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کئی دفعہ تو ایسا احساس ہونے لگتا ہے کہ یار کہیں ہم بنجر تو نہیں ہو گئے معاملہ، کہیں ایک ہفتے 10 دن نہیں ہوتا۔ آپ نے بات کی، میں سن رہا تھا کہ ایسا احساس ہونے لگتا ہے کہیں یہ صلاحیت ہم سے واپس نہ لے لی ہاں، گئی۔ کہ ایسا تو نہیں ہو رہا۔ تو آپ کو کیسا لگتا ہے اس میں؟ آپ اس دوران کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، یا اس صلاحیت کے بارے میں، یا آپ کیا کوشش کرتے ہیں کہ میں دوبارہ وہ کہہ سکوں؟ اچھا، یہ تو میں آپ کو وہ تجربہ اپنا بتا رہا ہوں خاص،
اور اس میں کوئی خاص کوشش کرنی بھی نہیں پڑتی، کیونکہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار اس وقت جو ہے نا وہ یا تو تمہارا موڈ کچھ ایسا ہوا ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو ابھی کہنے کو تو چاہ رہا ہے دل، لیکن وہ میرے خیال ہے ہانڈی چڑھی ہوتی ہے نا، جیسے ایک نہاری آپ نے چڑھا دی، پائے چڑھا دیے، تو ہلکی آنچ میں دھیمی آنچ میں وہ بنتی رہتی ہے. تو کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ دھیمی آنچ رکھ کے کوئی اور کام کر لیں، اتنی دیر پیاز کاٹ لو، براؤن کر لو پیاز، ہے نا جی، اور اپنا ہرا دھنیا کاٹ لو، اور یہ پھر نہاری تیار ہو جائے گی تو پھر کھائیں گے. ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو وہ آنچ کبھی دھیمی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کیونکہ تسلسل ہے نا کہ نہاری آپ نے چڑھائی ہوئی ہے اور اس تسلسل میں وہ مسلسل آگ اس کو پہنچا رہی ہے، محرک تو اس کا وہ ہے نا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ تو وہ کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کیا ہو گیا یار، یہ کیوں نہیں ہو رہا، دل چاہ رہا ہے کہ، لیکن پھر جب کبھی آتا ہے تو پھر ایک دن میں 5 غزلیں سے شروع ہو جاتی ہیں. یہ بھی ایک تجربہ ہے میرا، یعنی کہ 3 غزلیں ایک وقت میں چھڑی ہوئی ہیں. ایک کا مطلب ہو گیا 4 شعر ہو گئے، ابھی اس کو سوچا نہیں تھا کہ وہ جو پہلے صبح ہوا تھا یا کل ہوا تھا اس پہ پھر کوئی 3 شعر آ گئے. ایسا بھی ہو جاتا ہے. اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اختیار شاعرانہ تو ہے، پوئٹک لائسنس شاعری کرتے وقت ہے، لیکن شاعری کی دیوی کو لا حاضر کرنے پہ کوئی اختیار نہیں ہے کسی کا. یہ تو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. وہ جب چاہتی ہے مہربان ہو جاتی ہے. واہ، وہ جب چاہتی ہے مہربان ہو جاتی ہے. ناظرین کرام، ڈاکٹر آفتاب مستر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ یہاں تھوڑا رک رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے. ہم سلسلے کو جوڑیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. آئیے اس بار سب مل کر پاکستان کا جشن آزادی منائیں. نیو یارک کی تاریخ میں پہلی بار پاکستانیوں کی تنظیمیں 14 اگست کو متحد ہو کر لٹل پاکستان کونی آئلینڈ ایونیو پر جشن آزادی منائیں گی. 73ویں یوم آزادی پر پرچم کشائی کی تقریب ہوگی، کیک کاٹا جائے گا. شرکا کے لیے باربیکیو اور عشائیہ کا بھی خصوصی انتظام ہوگا. تمام شرکا سے اپیل ہے کہ ماسک پہن کر شریک ہوں اور کورونا وائرس سے بچاؤ کی SOP پر لازمی عمل کریں. آئیے سب مل کر جشن آزادی منائیں اور اس دن کو یادگار بنائیں. مزید معلومات کے لیے اسلم ڈھلن اور کریم وٹو سے رابطہ کیجیے. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر آفتاب مستر. میرے ہاتھ میں ان کا شعری مجموعہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ساحل پہ کھڑے ہو، اور میں ان کو مبارکباد دے چکا ہوں کہ یہ شعری مجموعہ بہت جلد آپ تک بھی پہنچ جائے گا. آپ مارکیٹ سے یہ شعری مجموعہ حاصل کر سکیں گے. غالباً فضلی سنز، ویلکم بک پورٹ اور دیگر ذرائع سے یہ کتاب آپ کو مل سکے گی. جیسے ابھی ذکر کر رہے تھے آپ کے شاعری کی دیوی کو کب لا حاضر کیا جائے، اس پر شاعر کا اختیار نہیں ہے. شاعری کا کچھ نہ کچھ شاعری پر اس کو اختیار ہے، اظہار کرنے پر اس کو اختیار ہے، لیکن جب وہ چاہے اس وقت ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بات اس انداز میں کر سکے جو شاعری کا انداز ہے. تو آپ نے کچھ بحریں اس میں مخترع کی ہیں اور اس میں آپ نے کلام کہا، غزلیں کہیں آپ نے. تو کیا وہ غزلیں آپ نے جان کر، سمجھ کر، بوجھ کر اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر کے کہیں، یا اس میں بھی وہی کیفیت رہی جس طرح عام غزلوں میں شعر آپ پر وارد ہوتا ہے؟ چلیے، بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا، کیونکہ میرا یہ میدان بھی ہے، فیلڈ ہے یقیناً عروض، جیسا آپ بتا چکے ہیں. دیکھیے، میں ابھی بتا چکا ہوں یہ بات کہ وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اختیار شاعرانہ تو آدمی کو ہے، جس کو ہم پوئٹک لائسنس کہتے ہیں. کہ جب وہ ڈرافٹنگ کر رہا ہے، شعر ہو رہا ہے یا اتر رہا ہے یا آمد ہے یا وہ خود آورد کا معاملہ ہے، تو اس وقت وہ اپنے اختیار شاعرانہ سے بہور میں یا ضیافات میں یا الفاظ کے رد و بدل میں تو اپنا کام کر سکتا ہے، یہ اس کو اختیار ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کی، جو میرا اپنا خاص تجربہ، میرا تو ذاتی یہی ہے، آپ کا مختلف ہو سکتا ہے کسی اور کا، کہ شاعری کی دیوی کو لا حاضر کرنا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. 3 مرتبہ بھی غزل جو ہے وہ اتار کے دوبارہ دیکھی جائے، جو بھی تخلیق آئی ہے پھر دیکھا جائے تو پالشنگ سے تو جو نکھار آتا ہے، یہ میرا قرینہ ہے، یہی میرا طریقہ ہے. تو میں تو اس کو یوں ہی سمجھتا ہوں کہ پہلے ڈرافٹنگ میں آپ جو آ رہا ہے وہ لے لیں. آندھی کے عام ہیں، وہ جب ہوا چل رہی ہے تو آپ چادر پھیلا کے بیٹھ جائیں، پھر اس میں سے آپ الگ الگ کر لیں عام کے، یار کچھ گرتے ہوئے ٹوٹ گیا، کچھ پھٹ گیا، تو یہ ابھی چلتا آپ نے رہتا. جیسے کہا کہ ڈرافٹنگ سب سے بنیادی اس کا پہلا
حصہ ہے یا پہلا اس کا دور ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس کوئی خیال آتا ہے؟ جی تو خیال کسی خاص بحر میں آتا ہے یا پہلے خیال آ جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو بحر میں اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے. اچھا، اب کیونکہ وہ پہلے سوال کا جواب رہ گیا ہو تو اسی میں شامل ہو جائے گا. صحیح. وہ جب پہلی مرتبہ میں نے یہ جو پچھلا میرا مجموعہ تھا قبول و رد کے فیصلے غزلوں کا، اس غزلوں کے مجموعے سے اور اس کے درمیان 12 سال کا فرق ہے. مطلب میں اتنا اس کو پال لگا دیتا ہوں اور گھولتا پیستا رہتا ہوں، چھان پٹک کرتا رہتا ہوں، کانٹ چھانٹ کرتا رہتا ہوں. میرے دوست نے وہ کیونکہ مجھے جانتا تھا کہ اس کا عروض کا ایک خاص شعبہ ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا یار تم عروض کے یار آدمی بنتے ہو اور تم نے جو ہے نا یار ایک غزل تو اس میں بالکل بے بہر آپ کی غزل چل رہی ہے. میں نے بولا اچھا یار اور ہو سکتا ہے بھائی، کسی سے بھی ہو سکتی ہے غلطی. تو میں نے کہا اچھا یار پوائنٹ آؤٹ کرو کون سی غزل ہے. تو اب وہ غزل کا ایک مطلب سنا رہا ہوں آپ کو میں. ضرور. اس کا مطلب یہ تھا، دو شعر سنا دیتا ہوں چلیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. ہوا کیا، شعر تھا کہ میں بھیک میں تو تیرا ساتھ نہیں مانگوں گا، میں بھیک میں تو تیرا ساتھ نہیں مانگوں گا، تعلقات کی خیرات نہیں مانگوں گا، وہ صبح و شام وہ دن رات جو مانگے سے ملیں، وہ صبح و شام وہ دن رات جو مانگے سے ملیں، وہ صبح و شام وہ دن رات نہیں مانگوں گا. واہ واہ. یہ غزل تھی. اس نے کہا، میں نے غور کیا. اب یہ آپ کی بات کا جواب آ رہا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ میں لے کے بیٹھا کہ میں ایک بحر جو ہے نا اس میں لکھوں گا. اور یہ جب اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا، یقیناً کیونکہ عروض کا آدمی نہیں ہے وہ، لیکن اتنا تو پتہ ہوتا ہے، وہ ردم ہوتی ہے. تو اس نے کہا بھئی یہ تو تمہاری پوری غزل ہی عجیب آ رہی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ناموضوع چل رہی ہے. تو میں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا. یہ میں نے پورا احوال لکھا ہے قبول و رد کے فیصلے میں. تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ بھائی یہ تو کوئی صورت حال ہی دوسری ہو گئی. یعنی کہ شاعری کی دیوی اس قدر مہربان ہوئی کہ وہ خوش ہو کر کوئی ایک ایسی چیز دے گئی جو اختراع ہو گئی. اب میں نے جب اس پر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ بحر مشتہ سے ایک ہوتی ہے ہمارے ہاں، یا آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، وہ بحر ہے. بحر مشتہ سے وہ مفاعل فعلات مفاعل فعل. اب کام یہاں پر یہ کیسے ہو گیا مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. تو میں نے پھر یہ اس کی پورا احوال لکھا ہے اور اپنے تھیسس میں بھی میں نے لکھا ہے. اور ایک نہیں بلکہ 2 بحریں جو ہیں وہ 3 بحریں اختراع کی ہیں میں نے. یہ تو بالکل ہی ایسی ہوئی ہے کہ جو، اور وہ بھی ایسی ہو گئیں. تو پھر میں نے اس کی پورا جو ہے نا احوال لکھا کہ در حقیقت یہ ہے کیا. تو اب اس کا نام میں نے رکھا ہے بحر رجل مستر. بحر رجل مستر. اور اس کی وجہ تسمیہ بھی میں نے پوری. تو اس بحر میں یا آپ نے جو بحریں مخترع کی ہیں، اختراع جو آپ نے بحریں کی ہیں، اس میں کیا کسی اور شاعر نے بھی کلام کہا یا ابھی صرف آپ کا ہی؟ نہیں، وہ تو یقیناً اختراع یہ ہوئی ہے کہ پورے اردو ادب میں وہ کہیں کلام ہی نہیں ہے. جی اس پر تو مضامین باقاعدہ آئے ہیں کئی رسالوں میں، اور آج تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا ان رسالوں میں. اور ہم نے تو خود کہا کہ بھئی یہ کہ ایسی بحر یہ اختراع ہو گئی. یہ میں اس کو ایجاد نہیں کہتا، یاد رکھیے گا، یہ بہت بنیادی بات بتا رہا ہوں. خلیل بن احمد البصری الفرائدی جو موجد عروض ہے، اس نے جو کچھ کام کر دیا ہے اب وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اب اس میں کوئی گنجائش جو ہے نا ایجاد کی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ہاں، اب اس میں اختراع کی گنجائش ہے، اس میں ویریشن کی گنجائش ہے. اور وہی میں عموماً کہتا ہوں، اپنے تھیسس میں بھی میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو کلیشے سے بچنا ہے، توارث سے بچنا ہے، تو سامنے کے جو مصرے ڈھلے ڈھلائے آتے ہیں نا ان بحروں میں، تو اب آپ ان کے جو ہے نا ذرا سے ویریشن لائیں، ان کو بدلیں تاکہ آپ کے سوچ کا دائرہ. تو یقین کریں جو نئی بحریں ہیں جس میں، اس میں مزاج ایک بالکل الگ آتا ہے، کیونکہ اس میں ڈھلے ہوئے مصرے نہیں آتے، توارث نہیں ہو پاتا. اور باقی بحروں میں تو آپ کو پتہ ہے کسی کا مصرع ذہن میں رہ گیا، وہ آ گیا، پھر آپ سوچ رہے ہیں یار کہیں ایسا تو نہیں میں نے کسی کا. مثلاً آج تک میں اپنے ایک شعر کی ابھی تک جو ہے میں نہیں لایا ہوں جب تک میں تحقیق نہیں کر لوں گا، ہے نا جی. ایک میرا شعر ہوا، ان دنوں شہر میں بڑھ کر کہیں تنہائی ہے، ان دنوں شہر میں بڑھ کر کہیں تنہائی ہے، دشت میں تو مجھے وحشت کہاں لے آئی ہے. یہ غزل ہوئی. اس میں ایک شعر ہے، آج تک میں نے یہ غزل نہ پڑھی ہے نہ میں ابھی شامل کروں گا جب تک تحقیق نہ کر لوں. اس کا کیا ہوتا ہے، کیونکہ ڈھلے ڈھلائے مصرے ان بحروں میں جب سنتے رہیں آ جاتے ہیں. اب دیکھیں شعر، آ کے دیکھو تو کبھی خانہ دشت دل میں، آ کے دیکھو تو کبھی خانہ دشت دل میں، بھیڑ کی بھیڑ ہے تنہائی کی تنہائی ہے. اب یہ جو دوسرا مصرع ہے میرے اٹکا ہوا آج تک کہ یار یہ کسی کا مصرع میں نے سنا ہوا، یہ میرے ادھر آ گیا ہے. اب وہ کوئی بتا نہیں رہا ہے، میں نے جس سے بھی پوچھوں میں کہتا ہوں یار لگتا تو ہے کسی کا سنا. یہ ہوتا ہے. تو اب اس سے بچنے کے لیے اور توارث سے بچنے کے لیے آپ کو بہور میں تجربات کرنے چاہیے. اب
ان کے ضیافات سمجھیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ عروض سمجھ کے عروض سیکھ کے یہ کریں. دیکھیں بچہ جو ہے بولنا پہلے سیکھتا ہے, گرامر بعد میں سمجھتا ہے. تو شعر جو ہے بنیادی حوالہ ہے. شعر جب ہو جاتا ہے تب پھر آپ اس کی جو ہے گرامر کو سمجھتے ہیں کہ یہ کدھر اسٹینڈ کر رہا ہے, کیا مسئلہ ہے, کہیں کوئی اگر دیر از سم تھنگ رانگ بیہائنڈ اٹ آ جائے. جیسے اس میں آ گیا تھا, اس نے کہا بھائی تو پوری غزل تمہاری ناموضوع ہے. تو اب اگر میں عروض نہیں جانتا ہوتا تو یا تو میں کانفیڈنس مجھے نہیں آتا, میں اس کو گیو اپ کر دیتا, میں کہتا چھوڑو یار مٹی پاؤ, ہے نا جی. لیکن اب جب وہ تو کارنامہ ہو گیا, اور اس پہ میرا کوئی اختیار نہیں تھا. میں نے پھر عرض کر رہا ہوں, یہ تو شاعری کی دیوی نے خود وہ کوئی خوش ہو کے اس دن کہ بھائی تو نے بڑی محنت کر لی, یا مجھ پر ترس آ گیا کہ ایک عرصے سے بیچارہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے, چلو کچھ دے دو. صحیح. تو ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ اس میں پہلے تو کچھ کلام آپ کو نہیں ملا جو ان بہروں میں کہا گیا. کیا نئے شعراء جو آپ کے حلقہ احباب ہے یا جو شعراء آپ کے ہم عصر ہیں, انہوں نے کچھ اس میں کلام کہا یا کچھ لکھا؟ چلیے یہ بھی اب میں آپ کو بتا دوں. یہ جب یہ غزل ہو گئی اور یہ میرے مجموعے میں آئی تو پھر مجھ سے سوالات شروع ہو گئے. جس کے پاس مجموعہ گیا کہ بھائی یہ کیا صورتحال ہے, یہ ہے. تو پھر میں نے اس پہ پوری باقاعدہ میں نے اپنے تھیسس میں بھی اس کی وضاحت کی ہے اور اپنی کتاب میں بھی کی. تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی مجھے تو میں نے پورا چھان پٹک لیا, جتنی میری اپنی استعداد تھی, کیپیبلٹی اور کیپیسٹی تھی, مجھے تو پورے اردو ادب میں یہ بحر نہیں ملی. ٹھیک ہے جی, آپ کو مل جائے تو ایک تو مجھے آپ تاکہ میں رجوع کر لوں, میں اس سے دستبردار ہو جاؤں. دوسرے پھر میں نے ان کو ایک دعوت دی. میں نے کہا بھئی اس بحر میں آپ بھی کچھ کہیں پھر. تو لوگوں نے کوششیں کی, لیکن وہ کہتے ہیں یار وہ اس والے رکن پہ جا کے ہم بھٹک جاتے ہیں, کیونکہ ان کے ذہن میں وہی چل رہا ہے نا, یہ آرزو تھی وہی بحر چل رہی ہے, اس سے وہ نکل نہیں پا رہے ہیں. مفاعلن فعلاتن مفاعلن پر آ جاتے ہیں. ہاں مفاعلن پر ہے, جبکہ وہ فعلاتن آنا چاہیے. تو یہ جب سے یہ ہوا ہے, کوئی اس بات کو بھی 12-15 سال تو ہو گئے, کئی رسائل میں میری اس بات کو کوٹ کیا لوگوں نے, کئیوں کو دعوت بھی دی ہے. کئی رسائل کے اور جرائد کے مدیران نے اس پر جو ہے باقاعدہ لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آپ مصرع طرح پہ لکھتے ہیں, کبھی اس پہ بھی لکھیں. لوگ کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ 3-4 لوگوں نے کوشش کی, لیکن وہ کہتے ہیں یار وہ ہم ادھر جا کے بھٹک جاتے ہیں. صحیح. تو ابھی تک آپ کی نظر میں کچھ اس پہ کلام نہیں ہے؟ پہلے بھی نہیں تھا, اب بھی نہیں ہے. صحیح. ناظرین کرام, ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے, بلکہ اب ہم ان سے شاعری ضرور سنیں گے, چونکہ پروگرام کا اختتامی حصہ ہوگا جس میں ہم وقفے کے بعد آپ سے ملیں گے. تو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو تو یقیناً آپ اس سے محظوظ ہو ہی رہے ہیں. امید ہے وقفے کے بعد آپ ان کی شاعری سے بھی محظوظ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. نیو یارک بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری, اب آپ تمام تر ادویات گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں, اپنے ڈاکٹر کو ہماری فارمیسی کا ای میل دیجیے اور ہماری تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بر وقت تمام دوائیں حاصل کریں. اس کے علاوہ معزز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ, بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے. آپ کی صحت کی خدمت میں پیش ایمان فارمیسی, 7309 5th ایونیو, بروکلن, نیو یارک. فون 718-748-5900. بچھڑ رہے ہو تو پلکوں پہ کیوں ستارے ہیں, بچھڑ رہے ہو تو پلکوں پہ کیوں ستارے ہیں, قبول و رد کے سبھی فیصلے تمہارے ہیں. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آفتاب مستر, اور ابھی میں نے آپ کو ان کا شعر سنایا. وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ڈاکٹر آفتاب مستر سے گفتگو تو بہت کر چکے ہیں, لیکن اب ہم ان سے ان کی شاعری سنیں گے. تو آئیے ڈاکٹر آفتاب مستر سے ان کا کچھ کلام سنتے ہیں. ہوائے سلسلہ جنباں جو شب چلی آئی. واہ. ہوائے سلسلہ جنباں جو شب چلی آئی, کسی خیال کی لو تھر تھرا کے لہرائی. واہ. ہوائے سلسلہ جنباں جو شب چلی آئی, کسی خیال کی لو تھر تھرا کے لہرائی. اور کچھ شعر یاد آ جاتے ہیں, میں سناتا ہوں آپ کے لیے, تو تازہ اور نئی ہیں, کہیں کہیں میں نے شاید سنائے بھی ہوں کہ تمہارے بن کسی دن ہم گزارا کر کے دیکھیں گے, تمہارے بن کسی دن ہم گزارا کر کے, تمہارے بن کسی دن ہم گزارا کر کے دیکھیں گے, مگر یہ ہم کسی دن استخارہ کر کے دیکھیں. کیا کہیں.
वाह तुम्हारे बिन किसी दिन हम गुजारा करके देखेंगे, मगर ये हम किसी दिन इस्तिखारा करके देखेंगे। वाह 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 मौत के ज़िक्र से भी डरते हैं लोग, जीने पे कितना मरते हैं। वाह वाह, क्या कहने। मौत के क्या ज़िक्र कहें। से भी डरते हैं लोग, जीने पे कितना मरते हैं। और रोज़ डर डर के जीने वाले लोग, वाह रोज़ डर डर के जीने वाले लोग, रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं। क्या कहने। रोज़ डर डर के जीने वाले लोग, रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं। और हम ही भरते हैं खाक का दामन, वाह हम ही भरते हैं खाक का दामन, हम ही दामन में खाक भरते हैं, हम ही भरते हैं खाक का दामन, हम ही दामन में खाक। हम ही दामन में खाक भरते वाह। हैं। मौत के ज़िक्र से भी डरते क्या हैं कहने। लोग, जीने पर कितना मरते हैं। चलिए, आपने जिस गज़ल का शेर सुना दिया वही अब ताज़ा हो गई है। वैसे तो खैर किताब मेरे पास है, वो अब बहुत कलाम सुना सकते हैं, लेकिन चलिए अब आपने तमीद बांधी थी तो वही शेर से मैं ज़रूरत आओ। आगाज़ करता हूँ। जो बिछड़ रहे हो तो पलकों पर क्यों सितारे हैं, वाह बिछड़ रहे हो तो पलकों पर क्यों सितारे हैं। कबूल व रद्द के सभी फ़ैसले तुम्हारे हैं, वाह कबूल व रद्द के सभी फ़ैसले तुम्हारे हैं। और तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लूँ मैं, तुम्हारी बात पे कैसे यकीन। तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लूँ मैं। तुम्हारे साथ बहुत रोज़ व शब गुजारे हैं, क्या कहने। तुम्हारे साथ बहुत रोज़ व शब गुजारे हैं। और ये हम जो दीप जलाते हैं रोज़ पलकों पर, वाह ये हम जो दीप जलाते हैं रोज़ पलकों पर, ये इंतज़ार मुजस्सम के इस्तियारे हैं, क्या कहने। ये इंतज़ार मुजस्सम के इस्तियारे हैं। वाह वाह, और हमारा दर्द हमारा नहीं तुम्हारा है, क्या कहने। हमारा दर्द हमारा नहीं तुम्हारा है। और तुम्हारे अश्क तुम्हारे नहीं हमारे हैं, वाह वाह वाह, तुम्हारे अश्क तुम्हारे नहीं हमारे क्या हैं। कहने, क्या कहने। और तुम्हारी चाह में हमने फ़िराक़ के दिन रात, वाह तुम्हारी चाह में हमने फ़िराक़ के दिन रात। भाई गुजारने के नहीं थे मगर गुजारे हैं, वाह वाह, गुजारने क्या के कहने। नहीं थे मगर गुजारे हैं। सरे मक्ता दो शेर हैं जो याद आ गए मुझे। और हवा से कान में क्या जाने कह दिया तुमने, क्या कहने। हवा से कान में क्या जाने कह दिया तुमने। जले चराग तुम्हारे बुझे हमारे हैं, क्या कहने। हवा से कान में क्या जाने कह दिया क्या कहने। तुमने। जले चराग तुम्हारे बुझे हमारे हैं। और सरे मक्ता शेर है कि कदम ये सोच के रखना जुनू की वादी में, कदम ये सोच के रखना जुनू की बात। कदम ये सोच के रखना जुनू की वादी में कि इसमें सिर्फ खसारा नहीं खसारे हैं, क्या कहने। कि इसमें सिर्फ खसारा नहीं खसारे हैं। और अज़ीज़ आज तुम्हें गैर हो गए मुस्तर, वाह अज़ीज़ आज तुम्हें गैर हो गए मुस्तर। मगर वो लोग कहाँ जाएं जो तुम्हारे हैं, क्या कहने। मगर वो लोग कहाँ जाएं। अज़ीज़ आज तुम्हें गैर हो गए मुस्तर, मगर वो लोग कहाँ जाएं जो तुम्हारे हैं। मगर वो लोग बिछड़ रहे हो तो पलकों पर क्यों सितारे हैं। वाह। कबूल व रद्द के सभी फ़ैसले तुम्हारे क्या हैं। कहने, क्या कहने। तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लूँ मैं। तुम्हारे साथ बहुत रोज़ व शब गुजारे हैं। वाह वाह, चलिए मैं आपको इसमें से एक गज़ल सुना दूँ जो इस लिहाज से भी ताज़ा है कि वो वाकई ताज़ा है। अब क्योंकि इस किताब में आ रही है तो आपके तवज्जुह से वो पहुँच जाए। चलिए तो मैं पेश करता हूँ कि लाए हैं यूँ गज़ल में हम तेरा ख़याल बांध कर, वाह लाए हैं यूँ गज़ल में हम तेरा ख़याल बांध कर। उक़्दे रेशमी से ज्यूँ लाएं गज़ाल बांध कर, वाह लाए हैं यूँ गज़ल में हम तेरा ख़याल बांध कर। वाह उक़्दे रेशमी से ज्यूँ लाएं गज़ाल बांध कर। और रंगे तग़ज़्ज़ुल गज़ल पूछा जो हमसे हमने कल, रंगे तग़ज़्ज़ुल गज़ल पूछा जो हमसे हमने कल। तितली के पर में टांग दी तेरी मिसाल बांध कर, भाई वाह, क्या कहने। रंगे क्या तग़ज़्ज़ुल गज़ल पूछा जो वाह, हमसे हमने कल। तितली के पर में टांग दी तेरी मिसाल बांध कर। और वक्ते जुदाई बाहें डाल उसने अजब किया कमाल, कहने। वाह वक्ते जुदाई बाहें डाल उसने अजब किया कमाल। हिज्र में यानी दे दिया अहदे विसाल बांध कर। वाह, क्या कहने। और मैंने तलब किया जो रात शब में जवाब सुबह का। देखें उधर रात और इधर सुबह, अपना शब उधर रात। मैंने तलब किया जो रात शब में जवाब सुबह का। उसने उजाला कर दिया जूड़े में बाल बांध कर। वाह वाह, शब में मैंने तलब किया जो रात शब में जवाब सुबह का। वाह, वाह, उसने उजाला कर दिया जूड़े में बाल बांध कर। क्या कहने। और देखिए कि ताल की गत का चाल का
کون بتائے بھید بھاؤ. واہ. یہ رقص کی کچھ میں نے اس طرح اس میں استعمال کی ہیں جو رقص میں ہوتی ہیں. تال کی گت کا چال کا کون بتائے بھید بھاؤ, نرتکی گیان رکھتی ہے پاؤں میں تال باندھ کر. یہ کرتے ہیں اس طرح اسیر فکر و سخن کے ماہی گیر. واہ. کرتے ہیں اس طرح اسیر فکر و سخن کے ماہی گیر, ماہی فکر زیر دام حرف کا جال باندھ کر. کیا کہ ماہی فکر زیر دام حرف کا جال باندھ کر. اور اس میں کوئی تھوڑا سا یعنی کہ صرف و نحو کا اور لغت کا استعمال, لفظ کے صحیح تفہیم جو ہے وہ میں نے کوشش کی ہے. کیجئے کیا کہ یار لوگ, کیجئے کیا کہ یار لوگ جب ہوں لغت سے پنجہ کش. صحیح. کیجئے کیا کہ یار لوگ جب ہوں لغت سے پنجہ کش, اور ہوں درستی پر مصر لفظ دھمال باندھ کر. میری گرہ کی فکر سے سب متشاعران شہر. واہ. میری میر تقی میر والا ہے. میری گرہ کی فکر سے سب متشاعران شہر, لے اڑے مثل سارقاں لوٹ کا مال باندھ کر. کیا کہ میری گرہ کی فکر سے, میری نہیں ہے کئی لوگ سمجھے میری, تو میں نے لگا دیا نیچے حاشیے میں میری زیر لگا دیا ہے. میری گرہ کی فکر سے سب متشاعران شہر, لے اڑے مثل سارقاں لوٹ کا مال باندھ کر. آخری دو شعر ہیں کہ کرتا رہا ہوں میں ادا فن کی زکوٰۃ و خمس و عشر. واہ. کرتا رہا ہوں میں ادا فن کی زکوٰۃ و خمس و عشر, بہر ثواب بانٹ بانٹ سواد میں دال باندھ کر. واہ واہ واہ. کر آخری شعر ہے کہ کر دیں تمام حجتیں آخر کار مقتے میں. واہ. کر دیں تمام حجتیں آخر کار مقتے میں, مستر بے نوا نے آج حالت حال باندھ کر. کیا کہنے. مستر بے نوا نے آج حالت حال باندھ کر, لائے ہیں یوں غزل میں ہم تیرا خیال باندھ کر. عقدہ ریشمی سے جیوں لائیں غزال باندھ کر. عقدہ ریشمی سے جیوں لائیں غزال باندھ کر. واہ واہ. آپ کے ساتھ گفتگو میں اور شاعری سننے میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا. ہم پروگرام کے بالکل اختتام کی جانب پہنچ چکے ہیں. چلیے جناب, تو آخر میں چاہوں گا کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دیں. چلیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اگلا موڑ جدائی کا اسے آنا ہے وہ تو آئے گا. اور پیغام بس یہی ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو معاشرہ دیکھ کر اس کی داغ پرداغ ہمارے جس انداز سے ہوئی ہے, تو آج وہ کراچی خاص طور پر اس معاشرے میں وہ معاملات جو پہلے تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. تو پیغام یہ ہے کہ شعر و ادب میں اپنے آپ کو اگر کسی نے لگانا ہے, کھپانا ہے, تو پھر کما حقہ اس کا ایک حق جو ہے وہ فکر کا اور فن کا دونوں کا وہ نظر میں رکھیں. مطالعے کی عادت ڈالیے, اور مطالعہ ہی اصل میں اصل چیز ہے. وہ تو خیر اب ٹپس پر ہمارے ہے, لیکن جو کتاب کے ساتھ مطالعے کا جڑنا ہے اس سے جوڑیے. یہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈرافٹنگ, پھر کرافٹنگ, پھر پالشنگ آخر وقت تک چلتی رہتی ہے. تو کاتا الٹے دوڑی سے بچیے. ٹھیک ہے کہ آپ نے شعر کا اور چاہتا ہے آدمی کہ اپنوں کو, تو اپنوں کو ضرور سنا دیں. پبلک یا پبلش کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں, دیکھیں, سمجھیں, چھانیں, پھٹکیں. صحیح. وما لینا الا البلاغ. شکریہ ڈاکٹر آفتاب صاحب کہ آپ ہماری گزارش پر تشریف لائے. بہت شکریہ. ناظرین کرام, ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کی گفتگو بھی آپ نے ملاحظہ کی اور ان کی شاعری بھی آپ نے ملاحظہ کی. یقیناً آپ نے ان کی گفتگو سے اور ان کی شاعری سے کئی پیغامات اخذ کیے ہوں گے. آخر میں انہوں نے جو لوگ شعر کی طرف آنا چاہتے ہیں, جو طالب علم شاعری کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کچھ پیغام بھی دیا. آپ کے لیے بھی اس میں پیغام ہے, اور بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ مطالعہ کیجئے, مطالعے کی عادت اپنائیے اور کتاب سے رشتہ جوڑیے, کیونکہ کتاب ہی ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے. ہم آئندہ بھی آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے, اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.